आपने ऑन कर लिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। बाबू फ़ज़्ल सुजूदी, बाब है फजीलत है सजदे की। हदसना अबुल यमानी काल का अखबरना शुअैब अन ज़ुहरी काल कहा अखबरनी सईद इब्न मुसय्यब बिन व अता इब्न यज़ीद अल-लैसी अन्ना अबू हुरैरा था, बेशक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अखबरहुमा खबर दी अन्नन्नासा बेशक लोगों ने कालू कहा या रसूलल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अबू हुरैरा ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हम अपने रब को देखेंगे क़यामत वाले दिन। ये ना वो लंबी हदीस है, गालिबन पूरे सफ़े की हदीस है। थोड़ा सा मैं आपको इसका मज़मून बता दूं पहले ही। यानी कल क़यामत का दिन होगा तो उस मैदान में सारे लोग इकट्ठे होंगे तो अल्लाह फरमाएगा तुमने जिस चीज़ की पूजा की, जिस चीज़ की इबादत की, उसके पीछे चले जाओ। कोई चांद के पीछे चले जाएंगे, कोई सूरज के पीछे चले जाएंगे, जिस ऐसा लोग ना कोई बुतों के पीछे चले जाएंगे। आखिरकार उस मैदान में सिर्फ मुसलमान और मुनाफिकीन रह जाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला एक दूसरी शक्ल में आएगा तो वो कहेगा अल्लाह ताला के तुम क्यों नहीं जाते? तो वो कहेंगे हमारा रब जब यहाँ आएगा हम उसको पहचान लेंगे। और सही मुस्लिम में तो रिवायत में आती है कि अल्लाह ताला एक दूसरी शक्ल में आएगा, अल्लाह कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। वो कहेंगे नहीं, तू हमारा रब नहीं है। दुनिया में हमने कभी भी अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया था। बेशक हमें बड़े बड़े मसाइल पेश आए, हमने अल्लाह ताला की वहदानियत को माना था, हम तो इसको अपना रब क्यों माने? तो पूछेगा अल्लाह क्या तुम अपने रब की कोई निशानी पहचानते हो? वो कहेंगे हाँ। फिर अल्लाह ताला अपनी पिंडली से कपड़ा उठाएगा और वो सब सजदे में गिर पड़ेंगे। लेकिन जो दिखलावे के लिए सजदा करते थे मुनाफिकीन थे ना, वो कोशिश करेंगे सजदे करना की, उनकी कमर अकड़ जाएगी, पीछे को चली जाएगी उनकी कमर। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में सही सलामत थे, वो सजदे नहीं करते थे। तो इस तरह फिर अल्लाह ताला असल शक्ल में आ जाएगा तो अपने अल्लाह को पहचानेंगे, अल्लाह को सजदा करेंगे। उसके बाद इस हदीस में इमाम साहब ये इसमें लेके आए, बाब सजूद में हदीस इसलिए लेके आए हैं कि सजदे वाले निशानों को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। क्योंकि जो ऐसे लोग होंगे जिनके गुनाह ज़्यादा है, नेकियां थोड़ी, अल्लाह करे हम ना इनमें हों बेटा। आंखों को ना मलोसो ने बड़ा आंखों की हवा आए, अल्लाह ताला शिफा तंदुरुस्ती सेहत दे। और ये डेंगू बुखार के बाजी सलमा की बेटे और खामद को चढ़ा, उनके लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह उनको शिफा दे। वो 2-3 दिन से नहीं जामिया में आ रही ना, तो अल्लाह ताला सारे कुछ सबको शिफा दे, तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो बहरहाल ये जो अपने गुनाहों के सबब जहन्नम में चले जाएंगे, होंगे तौहीद का अकीदा रखने वाले, होंगे मुसलमान मोमिन, लेकिन उनके अंदर गुनाह होंगे ज़्यादा और नेकियां होंगी कम। लेकिन जब अल्लाह ताला फैसला कर लेगा अपने बंदों के दरमियान, फिर अल्लाह मियां ऐसे लोगों को निकालेगा। अल्लाह जाने 50,000 साल का दिन तो क़यामत का कितना अरसा जलेंगे जहन्नम में। आखिरकार जब उनका टाइम जो आखिरी जन्नती होगा ना, उसका जिक्र इस हदीस में आएगा कि उस आखिरी जन्नती को जन्नती आखिरी होगा और जहन्नमी भी आखिरी होगा। ये जहन्नम से सबसे आखिर में निकलने वाला और जन्नत में सबसे आखिर में जाने वाला होगा। अल्लाह ताला उसको निकाल के ना जहन्नम के किनारे बिठा देगा। आपने हदीस ही सुनी होगी, बड़ी मशहूर व मारूफ है। तो थोड़ी देर बाद कहेगा या अल्लाह मेरे चेहरे को जहन्नम की आग ने जला दिया है, इसकी चमक ने मेरा सत्यानाश कर दी, मेरा मुंह ही जहन्नम से मोड़ दे। अल्लाह कहेगा तो इसके बाद फिर और तो नहीं कोई सवाल करेगा? कहेगा नहीं या अल्लाह, कसम खाएगा, पक्का वादा करेगा कि और कोई सवाल नहीं, सिर्फ मेरा मुंह जहन्नम से मोड़ दे। जब अल्लाह मुंह मोड़ेगा तो सामने जन्नत नजर आएगी, बड़े बड़े दरख्त और बड़ी बड़ी बहारें नजर आएंगी। कहेगा या अल्लाह यहाँ से हटा के फलां दरख्त के नीचे कर दे, जरा मैं छाँव में बैठूं। इस तरह करते करते यहाँ थोड़ी सी मुख्तसर आई है दो, लेकिन ये पूरा लंबा स्टेप आता है। फिर करते करते जन्नत के करीब पहुंच जाएगा, कहेगा या अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाजे के पास ही बैठा दे, कैसा कुछ है। फिर अल्लाह में उसको बिठाएगा और साथ साथ वादा होगा कि दोबारा तूने मुझसे सवाल कोई नहीं करना। हाँ जी, अल्लाह को पता होगा ये करेगा सवाल, ये नहीं रहेगा। फिर आखिर में कहेगा या अल्लाह मैं तेरी मखलूक में से इतना बदबख्त भी नहीं हूँ, जन्नत में दाखिल कर देना मुझे। जब दाखिल कर देगा अल्लाह ताला, फिर देखेगा जन्नत की बहार, तो वहाँ तो रश भी बड़ा होगा, कोई जगह ही नहीं होगी। अल्लाह फरमाएगा मांगता जा जो तूने मांगना है। वो जो उसके दिल में आएगा ना हर चीज़ मांग लेगा। अल्लाह उसको याद कराएगा ये भी मांग ले, ये भी मांग ले, ये भी मांग ले। जब सब कुछ मांग लेगा ना, अल्लाह फरमाएगा इससे 10 गुना तेरे लिए मैंने और नेमतें तैयार कर रखी हैं। लेकिन इमाम साहब क्यों हदीस को लेके आए? हदीस में आता है कि सजदे वाले निशानों को जहन्नम की आग नहीं खाएगी।
تو اس کی پہچان یہ ہوگی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ سونے ہم تیری خالص عبادت کرتے ہیں، ہمیں تیری معرفت ہے، تیری پہچان ہے، یا اللہ ہمیں کامیابی کی زندگی دینا اور ایمان کی خاتمہ، ایمان کی موت دینا۔ میری پیاری بیٹی کون سی میری بہن ہے وہ یہ مجھ سے سوال نہیں کرتی، اور میں بھی کہتی ہوں آپ سب کو کہ دعا کرنا، اللہ محتاج نہ کرے، خاتمہ بالایمان کرے۔ یہ جو ہے نا بلڈ پریشر کی بیماری، اس سے فالج کا بڑا ڈر ہوتا ہے، اور یہ حملے ہوئے میرے اوپر، دماغ کا اٹیک ہو گیا تھا، لیکن طبیعت میری ڈاؤن رہتی ہے اب بھی، لیکن آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا ہے، میں انشاءاللہ دعاؤں کی محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی تندرستی اور صحت کے ساتھ اللہ اپنی رضا والی، عمل والی زندگی دے۔ جو ہم ٹوٹے پھوٹے چار لفظ پڑھ لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے اور خاتمہ بالایمان کرے، اور کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کرے، ایسے لوگوں میں نہ ہوں جن کو جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کرنا جن کو تو نے قیامت والے میدان میں سفارش کا عہدہ ہی دے دینا ہے۔ اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے۔ اخبرہما، خبر دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو، ان الناسا، بے شک لوگ، قالو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل نرا ربنا یوم القیامتی، کیا ہم دیکھیں گے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو قیامت والے دن؟ کالا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حل تمارون فی القمر لیلۃ البدر، کیا تم کوئی شبہ کرتے ہو 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں، لیسا دونہ صحابن یا صحابن، کہ اس کے اور آسمان کے درمیان بادل بھی نہ ہوں، یعنی نہ ہو چاند کے درمیان کوئی بھی بادل، یعنی بادل بھی نہیں ہے، آسمان بالکل نتھرا ہوا صاف ہے، تو کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی رش محسوس کرتے ہو، کوئی شک محسوس کرتے ہو، کوئی شبہ محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کالو، انہوں نے کہا، لا، نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کالا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فال تمارون فی الشمسی، کیا تم کوئی شبہ محسوس کرتے ہو سورج کو دیکھنے میں، لیسا دونہا اصحابن، کہ نہ ہو اس کے قریب بادل؟ کالو، لا، کہا صحابہ کرام نے نہیں۔ کالا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ، بس بے شک تم دیکھو گے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو، کذالک، اسی طرح، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جی اتنی مخلوق ہوگی، اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ نے کتنی پیاری مثال دی کہ چاند 14ویں رات کا ہو یا سورج ہو، آسمان پہ بادل بھی نہ ہو، اور ساری زمین والے بے شک کھڑے آسمان کو دیکھ رہے ہوں، تو کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ رش نہیں ہوتا، بلکہ ڈائریکٹ، میں تو 14ویں رات کا چاند الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہاں جی، کیونکہ یہ یوم 20 کے روزے، اللہ میاں سب کو توفیق دے، مجھے بڑے پیارے روزے ہیں، سونے ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ملتا ہے یہ، ہاں جی، میں کل میرا تیسرا روزہ تھا، تو یوم 20 کے 13، 14، 15، کیونکہ 3 روزے رکھ لو تو نیکی 10 ہونا ہے، پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ہے، اور جو شخص پورے سال میں یہ روزے یوم 20 کے رکھتا ہے نا، چاند کی 13، 14، 15، ہمیں تو میسج آتا تھا گروپوں میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ زمانے بھر کی روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 3 دن ساری گرمیاں میں چاند کو کوشش کر کے دیکھتی ہوں، وہ تو سر پہ ہی ہوتا ہے، دیکھو نا 14ویں رات کا چاند تھوڑا سا پیچھے چلا گیا تھا نا، تو میں نے ادھر دیوار کے ساتھ ہو کے دیکھا، میں نے کہا سونے اللہ، تو نے چاند اتنا پیارا بنایا، ہمیں اپنا دیدار ضرور نصیب کرنا۔ تو اتنا سکون ملتا ہے چاند 14ویں رات کا دیکھ کے، بڑا سکون ملتا ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے جس نے چاند کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، تو تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، اگر اکٹھے لوگ ہو کے ہم دیکھیں چاند کو یا سورج کو، تو ہمیں آپس میں دیکھنے میں کوئی رش نہیں، کیونکہ کوئی چیز ہے نا ہم سے کتنی بھی اونچی ہو نا، ہمیں دیکھنے میں رش لگتا ہے، اور یہ سورج اور چاند آسمان پہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سوال کرو نا جنت کا، تو جنت فردوس کا سوال کرو، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اب جنت کے فردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، ہم ایسے کر کے اپنے اللہ کو دیکھیں گے اور کوئی بھی رش محسوس نہیں ہوگا، اور جنت فردوس والوں کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور اللہ کا دیدار اس قدر پر نور ہوگا، اس قدر پر کشش ہوگا، پر سرور ہوگا، کہ جب تک جنتی اپنے اللہ کو دیکھیں گے نا، جنت کی کسی نعمت کو کھانے کا، لینے کا، دیکھنے کا سوجے گا ہی نہیں ان کو، اللہ کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھیں گے کہ یہ ہے ہمارا اللہ پیدا کرنے والا۔ سونے اللہ، تو نے ہمیں سونا بنایا اور ہمیں توحید کا عقیدہ دیا، لیکن یا اللہ ہم نے تجھے دیکھنا ہے، ہمیں یہ ساری نعمتیں میسر فرمانا۔ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ، پس بے شک تم دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کذالک، اسی طرح، یعنی جیسے تم چاند اور سورج کو بلا تکلف دیکھتے ہو۔ یحشر الناس یوم القیامت، اکٹھے کیے جائیں گے لوگ قیامت والے دن، فیقول، پس فرمائے گا اللہ تعالیٰ، من کان یعبد شیئا، جو شخص تھا عبادت کرتا جس بھی چیز کی، فلیتبعہ، پس چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے چلا جائے،
یعنی جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے جائے، فرعونی فرعون کے پیچھے جائیں گے، نمرودی نمرود کے پیچھے جائیں گے۔ فمنہم پس بعض ان میں سے من وہ شخص ہوں گے یتبع الشمس جو پیچھے چلے جائیں گے سورج کے، انہوں نے سورج کی پوجا کی تھی، اس لیے 3 ٹائم نماز پڑھنے سے منع کیا، سورج بالکل نکلتے وقت جب تک روشن نہ ہو جائے، اور اینڈ دوپہر کے وقت اور غروب ہوتے وقت، کیونکہ تینوں ٹائم سورج کی پوجا کرنے والے سورج کو سجدہ کرتے ہیں، شیطان بھی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بھی سجدہ ہو جاتا ہے۔ ان تینوں ٹائموں پہ کوئی فرضی نفلی نماز نہیں پڑھنی، ہاں قرآن پاک کا سجدہ کیا جا سکتا ہے اور شکر کا اور صبر کا سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض ان میں سے وہ شخص ہوگا یا بعض ان میں سے وہ شخص ہوں گے جو پیچھے چلے جائیں گے سورج کے، وَمِنْهُمْ مَن يَتَّبِعُ الْقَمَرَ اور بعض ان میں سے وہ شخص ہوں گے جو پیچھے چلے جائیں گے چاند کے، وَمِنْهُمْ مَن يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ اور بعض ان میں سے من يتبع وہ شخص ہوں گے جو پیچھے چلے جائیں گے الطواغیت، یہ بتوں کے یا طاغوتوں کے، کیونکہ طاغوت بتوں کو بھی کہتے ہیں لیکن طاغوت نہیں بتوں کو کہتے، بالجبت کہتے ہیں بتوں کو۔ طاغوت ہر وہ شخصیت ہے جس کی بات کو اللہ کے علاوہ مانا، وہ اپنا پارٹی کا لیڈر بھی ہو سکتا ہے، محلے کا کونسل بھی ہو سکتا ہے، کارخانے کا ذمہ دار چودھری بھی ہو سکتا ہے، جس کی بات کو مان کے اللہ کی بات کو چھوڑا وہ طاغوت ہے۔ طاغوتی طاقتیں جیسی اس وقت ایران طاغوتی طاقت بنا ہوا ہے، اور بھی کئی طاغوتی طاقتیں ہیں۔ وہ تب کا حاضل امتا اور باقی رہ جائے گی یہ امت، فیہا اس امت میں منافقوہا کچھ منافق بھی ہوں گے، فیاتیہم اللہ پس آئے گا اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک نئی صورت میں یا ایک اور شکل میں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ایک نئی شکل میں یا نئی صورت میں، فیقولو پس کہے گا انا ربکم میں تمہارا رب ہوں، فیقولون پس وہ کہیں گے ھذا مکاننا بے شک ہم اسی جگہ ہی کھڑے رہیں گے، حتیٰ یاتینا ربنا یہاں تک کہ آ جائے ہمارے پاس ہمارا رب، فیضا جا ربنا پس جب آ جائے گا ہمارا رب، عرفنا ہم پہچان لیں گے اللہ تعالیٰ کو، فیاتیہم اللہ عز و جل پس آ جائے گا ان کے پاس اللہ تعالیٰ عزت والا بزرگی والا اپنی اصل شکل میں، فیقولو پس کہے گا انا ربکم میں تمہارا رب ہوں، فیقولون پس وہ کہیں گے انت ربنا تو ہمارا رب ہے، فیدعوہم پس بلائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، یعنی ان کو بلائے گا کہ چلو جنت کی طرف چلیں، یا جہنم کی بات ہو رہی ہے آگے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ تمہیں جہنم کے راستے سے ہو کے گزرنا ہے، جسے اپنی زبان میں پل صراط کہا جاتا ہے، بلکہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ پل صراط جو ہے جہنم کا ایک پل ہے، اس پر ہر شخص نے پہنچنا، وارد ہونا ہے، نبی ہے یا کہ ولی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں بہرحال وہ تو بلا تکلف ہی پار کر لیں گے اس پل کو، اور لیکن جو پیغمبروں کی پیروی کرنے والے صحیح مخلص آپ کے امتی، بڑے بڑے درجوں والے جیسے ہمارے یہ حافظ انجم عباس صاحب جو فوت ہوئے یہ بھی ان میں ہوں گے، بڑے بڑے ولی ہوں گے، محدث ہوں گے، لیکن وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اتنی جلدی گزر جائیں گے، اور جو دوسرے لوگ ہوں گے نا وہ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے، جیسے قطع تلقی کرنے والے اور جیسے بے ایمانی کرنے والے یہ پل پر ہوں گے، اور وہاں یہ سمجھو کہ کانٹے ہوں گے، بڑے بڑے کانٹے سادان کے کانٹوں کی طرح، جو ان کو ایسے گلے میں ڈال کے نہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ میرے بیٹا پل صراط سے سب کا دل کرتا نا ہم جلدی سے گزریں، کرتا ہے نا، میں تو کہتی یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما جس گروہ نے بجلی کی طرح گزر جانا ہے۔ اب دیکھو جو بجلی ہوتی ہے نا اس کی چمک پہلے ہمیں دکھتی ہے، آواز بعد میں آتی ہے، کیونکہ چمک کی رفتار بڑی تیز ہے، چمک پہلے نظر آئے گی اور اس کی آواز جو گرجنے کی بعد میں نظر آئے گی۔ یا اللہ ہمیں اس طرح گزار دے۔ لیکن میری بیٹی ایک بات یاد رکھنا، مضمون تو یہ بڑا لمبا ہے کہ جتنی ہماری عملوں میں تیزی اختیار کرنے کی عادت ہوگی اتنی تیزی کے ساتھ ہم گزر جائیں گے پل صراط سے، اور مکمل طور پہ ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہے، ہر رشتہ دار کا ناتا رشتہ توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے، کیونکہ یہ کانٹے انسان کو جہنم میں لے جائیں گے، یہ کانٹا ہم نے اپنے لیے تیار نہیں کرنا۔ ایمانداری ہو اور تمام رشتہ داروں سے ملیں، جو ہم سے کٹے ہم اس سے ملیں، جو ہمارا حق نہ ادا کریں ہم اس کا حق ادا کریں، جو ہمیں گالی گلوچ دے ہم اس کے ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اپنی طبیعت میں وہ ٹھنڈا پن اختیار کریں، وہ اخلاق کا مظاہرہ کریں جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی۔ آپ نے 23 سالہ زندگی میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا تھا۔ ذرا بیٹا مجھے غور سے بتاؤ، جب مکہ فتح ہوا تھا اس وقت آپ کے سارے مجرم سامنے کھڑے تھے، اگر آپ چاہتے تو ایک ہی تلوار سے ان کے سر قلم ہو جاتے۔ جب انہوں نے آپ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور آپ نے پوچھا تم میرے بارے میں کیا یقین اور گمان رکھتے ہو، جب انہوں نے بڑے اچھے الفاظ سے آپ کی صفت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں ہے، اور تم سارے کے سارے آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آزاد ہو۔
تم آزاد میں تمہیں قید بھی نہیں کروں گا. میرے بیٹا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, اللہ سونے میں سارے نو معاف کیتا, میرے اللہ تو مینوں معاف کر دے, اللہ تو معاف نہ کیتا تو میں چھٹ نہیں سکتی, اللہ میں سب نو معاف کیتا. تو بیٹا تھوڑے بہت معاملات جس کے ساتھ بھی ہوئے ہیں نا, سونے سے پہلے آپ اللہ سے معافی مانگ کے, میں بھی اس میں ہوں, اللہ سے معافی مانگ کے اور سب کو معاف کر کے سوؤں. یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا اس حدیث کا, کہ آپ نے ایک صحابی کو 3 دن مسجد میں آیا, فرمایا یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. 3 دن آپ نے فرمایا. ایک صحابی نے پیچھا کیا کہ دیکھو کون سا اس کا خاص عمل ہے کہ آپ نے 3 دن اس کو جنتی کہا ہے. باقی صحابہ کی طرح وضو کرتا ہے, مسجد میں آتا ہے, نفل پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے. اس نے بہانہ لگا کے, میرا بیٹا اس کے پاس 3 دن ٹھہرا, 3 دن لگاتار اس کے پاس ٹھہر کے اس کی سیریاں دیکھی, اس کے ناشتے دیکھے, اس کی تہجد دیکھی, ہر چیز دیکھی, لیکن اس کو کوئی ایسی واضح چیز نظر نہ آئی جس کے بدلے میں آپ نے اس کو جنتی کہہ دیا تھا. تیسرے دن کہتا میں نے بہانہ لگایا تھا تیرے پاس ٹھہرنے کا, بتا تیرا کون سا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تجھے نبوت والی زبان سے جنتی کہا تھا. تو کیا کہا تھا بیٹا اس نے؟ ہاں, اس نے کہا تھا میرا یہ خاص عمل ہے, میں سوتے وقت جب چارپائی پہ آتا ہوں نا, میں اللہ سے تہ دل سے معافیاں مانگ کے اور سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, معافیاں مانگ کے سوتا ہوں اور سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. یہ ہمارا نظریہ میرے بیٹا ہونا چاہیے. بس بلائے گا ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر, وَيُضْرِبُ الصِّرَاطَ, اور رکھ دیا جائے گا پل صراط کو, بین ظہرانِی جہنم, جہنم کے اوپر. یعنی یہ تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے, لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تابع دار بندے ہیں نا, ان کو بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ گزارے گا. فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ, بس میں سب سے پہلا شخص ہوں گا, یجوز کہ گزر جاؤں گا یا گزرنے والا ہوں گا, الرسول, رسولوں سے پہلے, بے امتی, اپنی امت کو لے کے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے اپنی امت کو لے کے. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ, اور نہ ہی کو بات کر سکے گا اس دن, احد کوئی ایک, الا الرسول, مگر رسول بات کریں گے. وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ, اور بات رسولوں کی اس دن یہ ہوگی, اللہم سلم, اللہ ہمیں سلامتیاں دے, یا اللہ کہیں ہم جہنم میں نہ گر جائیں, ہمیں سلامتیاں دے. یعنی پیغمبروں کی یہ آواز ہوگی, باقی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی کوئی بات کہیں, اور نہیں بات کر سکے گا کوئی ایک مگر رسول, اور بات رسولوں کی اس دن یہ ہوگی, اللہ ہمیں سلامتیاں دے, سلامتیاں دے. وفی جہنم کلالیب, اور جہنم میں یہ کانٹے ہوں گے, مثل شوک سادان, سادان کے کانٹوں کی مثل. آپ نے پوچھا دیکھا تو ہم نے بڑے بڑے کانٹے ہیں وہ, لیکن مثال حدیث میں یہ آتی ہے, اور دیکھنے میں یہ چیز ہے جیسے قصاب جو ہوتے ہیں نا گوشت بیچنے والے, آپ نے دیکھا ہوگا جاتے آتے ان کی دکان پہ اتنے تھے کنڈے, یہ کانٹے لگے ہوتے ہیں, جس کے ساتھ انہوں نے پورا پورا بکرا لٹکایا ہوتا ہے, بڑی بڑی رانیں لٹکائی ہوتی ہیں, بکرے کا پنجرا لٹکایا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں یعنی کانٹے, یا اس کو آنکڑے بھی کہا جاتا ہے. مثل سادان کے کانٹوں کی, حل رأیتم شوک السادان, کیا تم نے دیکھا ہے سادان کے کانٹوں کو؟ کالو, کہا صحابہ کرام نے نام, ہاں. کالا, آپ نے فرمایا, فإنہا مثل شوک السادان, بس بے شک وہ پل جو ہے نا کانٹے, وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے, غیرہ سوائے اس کے, انہ لا یعلم, بے شک کوئی نہیں جانتا, قدرہ عظمہا, کوئی نہیں اندازہ جانتا ان کے بڑا ہونے کا, یعنی کتنے بڑے ہوں گے جو انسان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے. اور جہنمیوں کے جسے بھی تو بیڑا کتنے کتنے بڑے ہونے ہیں. جب جہنمیوں کے جسے کی بات آتی ہے نا, اللہ جانتا وہ حدیث مجھے کپا کے رکھ دیتی ہے. کالی حسن بصری کا قول سنا, حسن بصری اپنے آخری وقت میں کہتے, سونے اللہ میں بڑا ہی کمزور ہوں, اللہ بڑا ہی گناہگار ہوں, بڑا ہی حقیر ہوں, اللہ آخرت کی منزلیں بڑی بھیانک منظریں ہیں, اللہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. تو بیٹا ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ لیکن ان کے بڑا ہونے کو کوئی نہیں جانتا. جہنمیوں کے جسے کے اندر جو صحیح حدیثیں آتی ہیں نا, 3 باتیں یاد رکھو, کہ جہنم کی 70,000 لگامیں, صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایک لغام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ کے لانا ہے, اور یہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ بنتا ہے جو جہنم کو کھینچ کر کے قیامت کے میدان میں لائے گا. اور جہنمیوں کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر. دیکھا ہوگا احد پہاڑ, یا اللہ آپ کو ضرور دکھائے مدینہ میں. جہنمیوں کی داڑھ, یہ دانت ہے نا, یہ داڑھیں ہیں جو جہنمی لوگ ہیں. کیونکہ پوچھا اللہ کے رسول, اتنے اتنے بڑے جسے جہنمیوں کے, فرمایا انہوں نے جرم ہی اتنے کیے کہ ان کے جسم سے اللہ پورے نہیں کر سکتا. ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی, ساری زندگی روزے نہیں رکھے, ساری زندگی لوگوں کو دکھ دیا ہے, ساری زندگی شرک کیا, تو کیا اس جسم سے پورا ہو سکتا ہے؟ بدلہ نہیں. جہنمی کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر. جہنمی کی سکین, یہ بالکل میں کہتی کتنی پتلی سکین ہے ہماری, یہ 63 فٹ موٹی ہوگی بیٹا.
63 فٹ موٹی ہوگی یہ جہنمی کی سکن، جہنمی کی جلد. پھر فرمایا جہنمی اتنا موٹا ہوگا کہ 410 کلومیٹر جگہ میں بیٹھے گا. مکہ سے مدینہ کا کتنا راستہ ہے، اتنی جگہ گھیرے گا جہنمی. پھر آپ نے فرمایا جہنم کی گہرائی بھی اتنی ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ آواز دھماکے کی سنی. پوچھا جانتے ہو کیا آواز ہے؟ کہا نہیں. اللہ و رسول عالم. فرمایا آج سے 70 سال پہلے یہ جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکا گیا تھا، آج یہ جہنم کی گہرائی میں چلا ہے. تو بیٹا مکے سے مدینے والی جگہ اتنی جگہ گھیرے گا جہنمی، اتنا موٹا ہوگا. یا 410 کلومیٹر میں جہنمی بیٹھے گا. اس کی سکن 63 فٹ موٹی ہوگی، اس کی داڑھ اور پہاڑ کے برابر ہوگی، اتنے اتنے بڑے ان کے جسے ہوں گے. تو میرے بیٹا تبھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ان کانٹوں کی بڑائی سادان کے کانٹوں کی طرح یا اس سے بھی بڑی ہے. کیونکہ اتنے بڑے جہنمیوں کو جو جیسے آنکڑے کی شکل میں ڈال کے جہنم میں گرانا اس نے، وہ بھی تو اتنا ہی بڑا ہوگا. اللہ جانے گردن کتنی موٹی ہوگی. یہ کندھے سے لے کے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم. اس جہنم سے بچنے کے لیے ساری زندگی ہمیں دوڑ دھوپ کرنی ہے. انشاءاللہ ساری زندگی کوشش کرنی ہے ہر اس عمل کو کرنا ہے جس سے ہمارا رب پیدا کرنے والا راضی ہو جائے. ہر اس کام سے بچنا ہے جو شیطان کی چال ہے اور وہ ہمیں اپنی چال میں پھنسانا چاہتا ہے. اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنے کے اللہ آخر دام تک ہمیں شیطان کے پنجے، شیطان کے جال اور شیطان کے وسواس سے بچا کے رکھنا. اور میری پیاری بیٹیوں ضرور سورۃ المومنون کی آیت کا ورد کیا کرو. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، شیطان مردود ہو جائے گا، رد ہو جائے گا انشاءاللہ ہم سے. سوائے اس کے انہو لا یعلم، بے شک کوئی نہیں جانتا، قدرا ازمہا کہ ان کانٹوں کی بڑائی کتنی زیادہ یا کانٹے کتنے لمبے، اس اندازے کو کوئی نہیں جانتا. الا اللہ مگر اللہ تبارک و تعالی. تخطف الناس وہ کھینچ لیں گے کانٹے لوگوں کو، بے اعمالہم ان کے اعمالوں کے ساتھ، جیسے اعمال ہوں گے وہ کانٹے کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گے. فمنہم من یوبق بعملہ، پس اب بعض ان میں سے وہ شخص ہوگا یوبق بعملہ جو ہلاک ہو جائے گا اپنے عملوں کے ساتھ. ومنہم اور بعض ان میں سے من وہ شخص ہوگا یخردلو کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم میں گر جائے گا. ثم ینجو پھر اپنے گناہوں کے سبب جل کے نا تو نجات پا جائے گا. حتی اذا اراد اللہ رحمتا، یہاں تک کہ جب ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ رحمتا اپنی رحمت کا، من ارادہ جس شخص کے لیے ارادہ کرے گا، من اہل النار جہنم والوں سے. امر اللہ حکم فرمائے گا اللہ تعالیٰ الملائکۃ اپنے فرشتوں کو، یخرجوا یہ کہ نکالو، کیونکہ اللہ بھی جہنم سے نکالے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کی چلی بھر بھر کے نکالے گا. ہر پیغمبر بھی سفارش کر کے اللہ تعالیٰ پہلے آقا علیہ السلام سے کہیں گے کہ جاؤ اپنی امت کو پہچان کے جہنم سے نکالو. وضو والی اعضاؤں سے پہچان کے وہ بھی سارے نکال لیں گے، فرشتے بھی سفارش کر کے نکالیں گے. آخر کار یہ آخری جہنمی جس کو اللہ تعالیٰ نکالے گا، کیونکہ جہنم سے نکلنے والوں کے متعلق بڑی تعداد آتی ہے. تعداد تو اللہ ہی جانتا، لیکن میں تو کانپتی ہوں اللہ ہمیں والسابقون السابقون والے لوگوں میں کرنا جنہوں نے باغ باغ کے جنت میں پہنچ جانا ہے. لیکن آخر کار نکلیں گے. آپ دنیا میں دیکھتی ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں چاندی نمازیں پڑھی تھی، زندگی میں کوئی نیکی والا کام کیا تھا، باقی ساری زندگی جہالت میں گزر گئی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی شرط حدیث میں آتی ہے انہوں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، پھر اللہ نے ان کو نجات دے گا. لیکن سونے اللہ ہمیں ان میں نہ کرنا، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرنا. ہم ساری زندگی تھوڑی بہت جو کوشش کرتی ہے نماز روزے کی یا تیرے دین کی خدمت کی، اس میں اللہ صرف تیری رضا مقصود ہے. ہمیں دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ ہمیں آخرت میں جنت چاہیے. جب میں ایسی بات کہتی ہوں نا تو مجھے ایک بدو یاد آ جاتا ہے. یہ میں نے کلپ سنا تھا، وہ حج کرنے گیا نا تو کہتا اللہ سنا ہے میں نے بڑے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، زبان درازی کی ہے، لڑائی جھگڑے کی ہیں، میں نے بڑا کچھ کیا، تو جانتا سارا کچھ. یا اللہ ان کو اپنے پاس سے نا ثواب اور درجہ دے دے، ان کی بخشش کر دے جن کے ساتھ میں نے زبانی کلامی بڑا کچھ کیا ہے. یا اللہ میری جان چھڑا دے انہوں کو. ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن پکڑ لیں کوکلی بات کے بارے میں. اللہ ان کو اپنے پاس سے نیکیاں دے. میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں اور میں تو سب کو مل بھی نہیں سکتا، کوئی فوت ہو گئے ہیں کوئی زندہ ہے، اللہ میری جان چھڑا دے انہوں کو. پنجابی زبان کہنا کہ یا اللہ انہوں سارے درجہ اپنے کو دے دے، میرے تے نہ کل قیامت والے دن کلیم کر میری جان چھڑا دے. پھر دوبارہ کہتا اللہ تجھے پتا ہے میں نے بڑے لوگوں کا حق بھی مارا ہوا ہے، کسی سے روپیہ پیسہ لیا میں نے وہ مار لیا، کسی سے کچھ لیا، اللہ میں نے بڑے لوگوں کا دینا بھی ہے. یا اللہ تو ان کو اپنے پاس سے دے دے اور مجھے معاف کر دے، میں دے نہیں سکتا. میرے بیٹا اس طرح کی دعائیں کرتے کرتے نا حج کرتے کرتے کہتا اللہ سونے میں تیرے گھر چ آ گیا ہے. جہاں کسی کے گھر جاوے اللہ کو مہمانی تے کرتا ہی ہے نا بیٹا بات.
جو بھی اس کے پاس گنجائش ہے مہمانی تو کرتا ہے نا، اللہ میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، بس میرا ایک ہی سوال ہے، مجھے مہمانی میں جنت فردوس عطا کر دے۔ کتنی پیاری اس کی شادی کی دعا ہے بیٹا۔ اس نے بدو نے ایسی دعائیں کی کہ یوں لگا کہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی ہوگی۔ تو بیٹا یہی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں یہ نہ پکڑے ہم نے کسی کا کچھ لیا کسی کا کچھ لیا، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سادے سے یہ لوگ ہوتے ہیں اور سادی زبان میں حج کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ بھی کہتے ہیں کہ حاجی کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر حج مبرور کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج دنیا میں اپنی ماں کے یہاں پیدا ہوا۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ سب کو یہ ساتھ نصیب کرے۔ میرے سونے میرے پیارے بچوں، دنیا کے اندر بات ہو جایا کرتی ہے، فوری طور پہ معافی مانگ کے اس کو راضی کر لو۔ بے شک دنیا میں جھک جانے سے کچھ بھی ہمارا نقصان نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث یاد رکھیں، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جھک جانے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے اور مال خرچ کرنے سے اس کے مال کے اندر برکت آتی ہے۔ آج دنیا میں ہم اس کے ساتھ معاملہ صاف کر دیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ فوت ہو گیا، پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو درجہ دے دے اور مجھے معاف کر دے، کل قیامت کو میری گردن میں اس کا ہاتھ نہ ہو، میرے گریبان کو نہ اس نے پکڑا ہوا ہو۔ میرے بیٹا مت لوگ کہا کریں کہ قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا تیری گریبان ہوگی، کیا پتا اس کا ہاتھ ہوگا اور میری گریبان ہوگی۔ میرے سونے کوئی پتہ نہیں ہمیں، دنیا میں اللہ کرے ہمارا کسی کے ساتھ معاملہ نہ ہو، اگر ہو گیا گھر میں ادھر ادھر خاندان میں رشتہ داروں میں، فوری طور پہ آپ جھک کے جا کے اور میں جھک کے جا کے اس سے معذرت کر کے اس کو راضی کر لو، کل قیامت والے دن اس کا ہاتھ میرے گریبان میں نہ ہو۔ جو ایسا ہوا وہ بندہ تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، حکم دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ الملائکہ فرشتوں کو ان یخرجوا، یہ کہ نکال لیں وہ جہنم سے من اس شخص کو کانا یعبد اللہ، کہ تھا وہ عبادت کرتا اللہ تعالیٰ کی، فیخرجونہم، پس نکالیں گے وہ ان کو، ویعرفونہم، اس لیے امام صاحب یہ حدیث لائے کیونکہ باب الترجمہ سے یہ حدیث آ گئی کہ سجدے والے نشانوں کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ وَيَعْرِفُونَهُمْ، اور پہچانیں گے فرشتے ان کو، بے آثار سجودی، سجدے والے نشانوں سے، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، اور حرام کیا اللہ تعالیٰ نے آگ پر، انتا کو اثر السجود، کیونکہ سجدے والے نشان آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ بھی ہیں، ہمارے پاؤں بھی ہیں اور ہمارا پورا چہرہ ہے، کیونکہ انسان 7 جوڑوں پہ سجدہ کرتا ہے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 گھٹنے، 6 ہو گئے نا، اور 7واں اس کا چہرہ، اور ناک بھی ہماری سجدے میں لازمی لگنی چاہیے۔ موٹے گدے پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ ہماری ناک جو کھب جائے اس میں اچھا نہیں سجدہ ہوتا۔ تو بہرحال ناک اور سر، اور یہ ناک اور ماتھا پیشانی 2 چیزوں کو ایک ہی کہا گیا ہے، یہ کہ کھائے سجدے والے نشانوں کو۔ فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، پس نکالیں گے فرشتے جہنم کی آگ سے، فَكُلُّ ابْنُ آدَمَ، پس سارے کا سارا جو آدم کا بیٹا ہوگا نا، تَأْكُلُهُ النَّارُ، کھا جائے گی اس کے سارے جسم کو جہنم کی آگ، إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، مگر جو سجدے والی جگہ ہیں، کیونکہ نشان پڑیں گے تو بھی ٹھیک ہے، سجدے والی جگہ پڑیں گے تو بھی ٹھیک ہے، 2 ہاتھ 2 گھٹنے 2 پاؤں اس کا پورا چہرہ۔ وَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، پس نکالیں گے وہ جہنم کی آگ سے، قد امتحشوا، تحقیق وہ جلس چکے ہوں گے، یعنی جل کے کوئلہ بن چکے ہوں گے، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، پس ڈالا جائے گا ان پر جنت کا پانی جو نہر حیات کا ہوگا، فَيَنبُتُونَ، پس اگ جائیں گے، کما تنبت، یعنی پیدا ہو جائیں گے جس طرح کہ اگتا ہے الحبۃ دانہ، فی حمیل السیل، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں، السیلی، کہ جب سیلاب تھم جائے، سیلاب آتا ہے تو دانے مٹی کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ سیلاب میں مٹی بھی ہوتی، یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو جب سیلاب تھم جائے تو پھر اس مٹی میں سے جیسے دانہ اگتا ہے نا، تازہ تر و تازہ، اس طرح ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا، اور جو جہنم میں جلس چکے ہوں گے ان کا جسم دوبارہ ہو جائے گا۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں گئے اور آپ کو دکھایا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی آدھی شکل بڑی خوبصورت ہے اور آدھی بڑی بدصورت ہے، اور میں اتنی اچھی صورت بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی اور اتنی بدصورت بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ فرشتوں نے کہا جاؤ تم فلاں نہر حیات میں غوطہ لگا کے آؤ،